हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 15वें बाब में से बयान। तब सब मुहस्सिल और गुनाहगार उसके पास आए ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए एतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और 1 दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसियों को यूं कहकर ना बुलाए कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक ताइब गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां उसने अपना माल ओबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उसने उसके एक मुल्क के बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सुअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानिद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसे गले लगा लिया और मुकर्ररन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है, और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक आया तो राग
اور ناچ کی آواز سنی، تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس سے اس نے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چاہا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس و مطابق مقدس لوکا 15 باب پہلی آیت سے لے کر 32 آیات تک سنی، جس میں خداوند یسوع المسیح کی بیان کردہ 3 تمثیلیں ہیں، جن کا مرکزی خیال کھو جانا اور پھر واپس مل جانا ہے۔ یہ تمثیلیں دراصل باب 14 کا تسلسل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی فریسی کے گھر کھانے کی دعوت پر بلائے گئے، پھر اس دعوت کا مقصد شکر گزاری یا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ دعوت خداوند یسوع المسیح کو گھر میں بلا کر، اسے کھانا کھلا کر، اسے باتوں میں الجھا کر، اسے اپنے دام میں پھنسا کر ہلاک کرنا تھا۔ مکر و فریب کی اس دعوت میں فریسی سردار نے بہت سے دیگر فریسی سرداروں کو بھی مدعو کیا تھا۔ یہ فریسی شریعت کے اساتذہ تھے، مذہبی پیشوا تھے۔ وہ خداوند یسوع المسیح سے مایوس ہو چکے تھے اور اس کی جان کے خواہاں تھے، کیونکہ وہ زمانے کے گھٹیا اور ٹھکرائے ہوئے لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، ان سے پیار کرتا، اور یہ سب جمع غفیر کی طرح اس کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے، جبکہ کوئی بھی مذہبی رہنما اور استاد محصلوں، شرابیوں، جواریوں، تماش بینوں اور فحشوں سے ملنا تو دور کی بات، ان کے منہ لگنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ یہ دعوت سبت کے دن اس خیال سے کی گئی کہ اس روز خداوند یسوع کسی نہ کسی بیمار، لاچار، اندھے، لولے، لنگڑے، اندھے کو ضرور شفا دے گا، اور سبت کے روز شفا دینے کے جرم میں یہ سب مل کر اس پر گواہی دے کر اسے ہلاک کریں گے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے ان کے اس برے ارادے کو جانتے ہوئے انہیں 5 تمثیلیں سنائیں، جن میں سب کا مرکزی پیغام کھو جانا اور پھر مل جانا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی 3 تمثیلوں میں پہلی تمثیل 100 بھیڑوں میں 1 کا کھو جانا ہے، دوسری تمثیل میں 10 سکوں میں 1 سکے کا کھو جانا ہے، اور تیسری تمثیل میں 2 بیٹوں میں 1 کا کھو جانا اور پھر مل جانا ہے۔ یعنی پہلی تمثیل میں 100 بھیڑوں میں سے 1 کا کھونا، پھر 10 سکوں میں سے 1 کا کھونا،
اور تیسری تمثیل میں 2 بیٹوں میں سے ایک کا کھونا اور ملنا ہے۔ یوں خداوند یسوع مسیح سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تعداد اہمیت نہیں رکھتی۔ ہزاروں ایمانداروں میں سے اگر ایک حقیر سے حقیر، چھوٹے سے چھوٹا ایماندار بھی کھو جائے تو وہ اس کی فکر کرتا ہے۔ 99 بھیڑوں کی حق ملکیت ہونے کے باوجود اس ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی جان کی اسے زیادہ فکر ہے، کیونکہ چرواہا جانتا ہے کہ بھیڑ کی سلامتی بھیڑوں کے ایک ساتھ رہنے میں ہے۔ تنہا بھیڑ اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور شکاری کا آسان ہدف ہوتی ہے۔ چرواہا اسے بچانے کے لیے دشوار گزار اور پرخطر راستوں کا سفر تنہا کرتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رات کی تاریکی میں مارے مارے پھر کر اسے نام سے پکارتا اور کھائی میں سے نکال کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس سے پیاری پیاری اور میٹھی آواز میں اسے خطروں سے آگاہ کرتا ہے اور اسے تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ گلے سے جدا ہو جانا موت ہی موت ہے، ساتھ رہنے میں ہی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، چرواہے 99 کے بدلے ایک کی جان کا سودا کرتا ہے، جو دنیا کے نزدیک گھاٹے کا سودا تو ہو سکتا ہے، مگر خدا کے نزدیک یہ نفع ہے اور آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ دوسری تمثیل ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جس کے 10 سکوں میں سے ایک سکہ کھو جاتا ہے اور وہ چراغ جلا کر اسے ڈھونڈتی ہے۔ یہ سکہ بے جان ہے، گھڑی میں کہیں کھو گیا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ بھیڑ اور بیٹے کے مقابلے میں کسی کی جان کو خطرہ بھی نہیں۔ پھر خداوند یسوع نے یہ تمثیل کیوں سنائی؟ دراصل 10 سکوں کا زیور شادی شدہ عورت کے سر کا پہناوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ باوفا ہے، با کردار ہے اور شوہر کی فرمانبردار اور پاک دامن ہے۔ ایک سکے کے کھو جانے سے یہ زیور ٹوٹ جاتا ہے، ادھورا ہو جاتا ہے، سر پر پہنا نہیں جا سکتا۔ یوں ایک بیوی کی عزت و ناموس مٹی میں مل جاتی ہے اور اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ خدا یسوع نے اس تمثیل سے بتایا کہ عورت کی عزت بحال کرنے سے خاندان کی عزت بحال ہوتی ہے، معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ سکہ گھر میں ہی کھو گیا ہے، جو لاپرواہی اور بھول چوک اور غلطی سے ہوا ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ دولت مل جائے تو انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ کھویا ہوا سکہ گناہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال و زر کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، بات سکے کی نہیں، اس جان کی ہے جس سے یہ سکہ کھو گیا تھا، اور خدا انسان کی ایسی ہر خطا کو بھول کر انسان کو جان بچانے کا موقع دیتا ہے۔ تیسری تمثیل 2 بیٹوں میں سے ایک کے کھو جانے کی تمثیل ہے۔ اس بیٹے کی تمثیل ہے جس نے دولت میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے باپ کے مرنے کا انتظار بھی نہ کیا، بلکہ زندے کو مرا ہوا سمجھ کر اپنا حصہ لے کر خاندان سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنی خود غرضی، مطلب پرستی، عیش و عشرت اور سخت دلی کا کھلم کھلا اظہار کیا۔ بیجا آزادی، دولت کی فراوانی، مطلب پرست اور فریبی دوستوں اور فاحشہ عورتوں نے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا۔
اس کی عزت و ناموس برے سے برے انسان کی زندگی کی حدوں سے بھی نیچے گر پڑی، سوروں کے ساتھ تعفن اور غلیظ زندگی گزارنے پر مجبور ہوا، اور ایسے میں اس نے اپنے آپ سے مشورہ کیا۔ میرے عزیزو، برے حالات میں برے دوستوں سے مشورہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ خدا ہی ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، اور وہ شفیق باپ کی طرح اپنے بیٹے کا دیا ہوا ہر زخم بھلا کر نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اس کی عزت و ناموس اور وقار اور رتبہ سب کچھ بحال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، 100 بھیڑیں اسرائیل کی شان و شوکت کی نشانی ہے۔ 10 سکے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے ہیں، اور 2 بیٹے اسرائیل کے وہ 2 قبیلے ہیں جو 10 قبیلوں سے جدا ہو گئے۔ یہ تینوں تمثیلیں ایک ہی کہانی کے 3 مختلف پہلو ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور انہیں پھر سے ایک کر دے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہم چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہمارے گناہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ سے بھی بلند کیوں نہ ہو جائیں، ہماری برائی کی بدولت اپنے پرائے اور برے سے برا انسان بھی ہم سے ملنا اپنی بے عزتی سمجھے، تب بھی ایک ہستی ایسی ہے جو ہمیں پیار کرتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، خود خداوند یسوع ہے، خدا ہے، جس کا فرمان ہے کہ تمہارے گناہ چاہے پہاڑ سے بھی بلند ہو جائیں، میں انہیں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دوں گا، اور پھر انہیں کبھی دوبارہ یاد نہ رکھوں گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اس لیے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لوٹا کہ خداوند یسوع تیرا خدا تیرا منتظر ہے، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا، یاد رکھنا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہر حالت میں، ہر حال میں۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔